अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुसअब गज़नवी और आप देख रहे हैं जामी टीवी। दोस्तों, माह रमज़ान का आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा प्रोग्राम है और आज हमारे मेहमान हैं मोहतरम प्रोफेसर वकास रिजवी साहिब, जो कि तानलावाला के एक मारूफ आलिम दीन भी हैं और उनका तानलावाला के अंदर एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब भी है। उन्होंने तानलावाला के लोगों में दीन का काम करने के लिए एक बज़म बना रखी है, बज़म इस्लाह उम्मत। हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने सर हमें वक्त दिया। सबसे पहले सर, रमज़ान है, रमज़ान के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ये रमज़ान किस तरह गुजारा करते थे? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह मुसअब भाई, माशाअल्लाह ये एक अच्छा सिलसिला है जिसे आपने शुरू किया। रमज़ानुल मुबारक उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमतों वाला, बरकतों वाला, बख्शिशों वाला महीना है। बेशक। और ये वो मुबारक महीना है कि जिसका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतज़ार फरमाया करते थे। बेशक। और जब ये मुबारक महीना शुरू हो जाता तो इस मुबारक महीने के हवाले से हुजूर सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान को तालीम इरशाद फरमाते कि इसका एक एक लम्हा कितना कीमती है और इसकी घड़ियाँ कितनी बरकतों वाली हैं। बेशक। हदीस रसूल के मुताबिक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत फरमाई तो हिजरत के दूसरे साल शाबान के महीने में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अल्लाह की जानिब से फ़र्ज़ किए गए। ठीक हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में 9 बार रमज़ान का बरकतों वाला महीना आया। ठीक। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुबारक महीने की बरकतों और रहमतों को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ताला जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देता है और जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो हमारा अज़ली दुश्मन है, जो हमें राह हिदायत से दूर करना चाहता है, शैतान, अल्लाह ताला की तरफ से उसे भी जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। बेशक। तो अब ये वो बरकतों वाला महीना है कि जिसका एक रोज़ा, उसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है कि रोज़े की जज़ा मैं ही देने वाला हूँ। यानी हर चीज़ को काउंट किया जा सकता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के सवाब को, एक रोज़े के अजर व सवाब को शुमार करना इंसानी ताकत में मुमकिन नहीं है। बेशक। अब अफसोसनाक पहलू ये है कि इतनी बरकतों वाला महीना, जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो इस मोबाइल की जहाँ सहूलियात है वहाँ कहीं ना कहीं इस मोबाइल की वजह से हम लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं। बेशक। जैसे कि पहले एक दौर था कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जैसे कि होटलिंग है, सरेआम हर जगह आपको नज़र आ रहा है कि होटल्स खुले हुए हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि 2 लोग हैं जिन्हें इस्लाम ने इजाज़त दी है रोज़ा छोड़ने की, नंबर 1 मरीज़ को और नंबर 2 मुसाफिर को। तो होना ये चाहिए कि ये जो होटल्स हैं इनको खोलने की इजाज़त सिर्फ हॉस्पिटल्स और जो हमारे लारी अड्डा हैं, यानी जहाँ पर ट्रैफिक वगैरह लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट, वहाँ पर होने चाहिए। जी जी। लेकिन आज आपको हर चौराहे के अंदर, हर चौक के अंदर होटल्स नज़र आते हैं और एक आगे टेंट या कनात लगाकर उसे लोगों से छुपाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है, यानी रमज़ान की बेकदरी अब सरेआम होना शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका कभी मुशाहिदा हो, आप किसी होटल वगैरह में जाएं, उसको ज़रा ओपन करके देखें तो आपको बड़े सेहतमंद नौजवान लोग उसके अंदर खाते पीते नज़र आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है मुफ्ती साहब। यानी वो अवेयरनेस रमज़ान शरीफ की या वो इसकी जो वैल्यू पहले हमारे लोगों के ज़हनों में थी, अब कहीं ना कहीं हम उससे दूर होते जा रहे हैं, जो कि हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। मैं तो अक्सर होटल्स के मालिकान को भी कहता हूँ कि 11 माह अल्लाह ताला मेहरबान है, हमें रिज़्क़ हलाल उसी ज़रिया आमदनी से दे रहा है। तो हमें 1 महीने की अगर कुर्बानी देनी पड़ती है अल्लाह ताला के रहमतों वाले, बरकतों वाले महीने की कदरदानी के लिए, जी हाँ, तो हमें इस महीने की खातिर कुर्बानी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ एक और पहलू की तरफ मैं आपकी जो है रोशनी दिलवाना चाहूँगा, निशानदेही करूँगा एक और पहलू से, कि हमारे यहाँ एक जुमला मशहूर है कि जो शख्स रमज़ान शरीफ में इंतकाल कर जाए तो हम कहते हैं जी वो बड़े नसीबों वाला है। जी हाँ। यानी रमज़ान शरीफ ऊपर से मतलब दुनिया से रुखसत होने का महीना रमज़ान हो
تو ہم کہتے ہیں جی یہ بڑی سعادت کی بات ہے. جی. اور اگر کسی کا انتقال رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی اس کے لیے تو ڈبل سعادت ہے کہ رمضان اوپر سے جمعے کا دن. جی جی. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. جی. تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر رمضان شریف میں دنیا سے جانا سعادت کی بات ہے, رمضان شریف میں جمعے کے دن دنیا سے جانا اگر سعادت کی بات ہے, تو ذرا سوچئے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جسے اللہ نے اپنی زندگی کے اندر رمضان شریف کا مہینہ دیا ہے. وہ روزے رکھ سکتا ہے, اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے, وہ قرآن پڑھ سکتا ہے, وہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے, لیکن وہ خواب غفلت میں ہے. جی ہاں بالکل, یقیناً بہت سارے لوگ خواب غفلت میں ہیں. کر صاحب, ماہ رمضان میں صدقہ کی فضیلت یقیناً عام دنوں میں بہت زیادہ فضیلت ہے صدقہ دینے کی. اللہ کریم اس کو بہت پسند کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت صدقہ کیا کرتے تھے. اس ماہ کے اندر صدقہ کی فضیلت کتنی ہے؟ دیکھیے حدیث پاک اس حوالے سے بھی ہماری بڑی خوبصورت رہنمائی کرتی ہے. یعنی عام دنوں کے اندر اگر آپ 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک چلا جاتا ہے. جی جی. نیکیوں کے بارے میں. لیکن حدیث رسول کے مطابق رمضان شریف میں اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اگر آپ ایک نفل ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما رہا ہے, اور اگر آپ فرض ادا کر رہے ہیں تو وہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر مل رہا ہے. تو آپ اسے اندازہ لگائیے کہ اگر ایک شخص عام دنوں میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل کر دیتا ہے, ڈبل سے بھی کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے. تو جب وہ رمضان شریف میں اگر صدقات دے رہا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ ہر ایک مسلمان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. یعنی آپ اور میں اگر اپنے دسترخوان کو دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے, یقیناً ماہ رمضان کی صدقہ و فضیلت اس ماہ کے اندر بہت زیادہ ہے. بلکہ ایک مجھے بھی حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں تو بہت صدقہ کیا کرتے تھے, لیکن رمضان میں اتنا صدقہ کرتے, اتنی سخاوت کرتے جیسے تیز ہوا ہے. تو یقیناً صدقہ کی بہت اہمیت ہے رمضان کے اندر. کر سب دعوت افطار کی طرف چلتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ افطار کی دعوت کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, ہمارے دوست احباب, اور بہت سارے لوگوں کی دعوت ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں سے ہم بھی کہتے ہیں بھائی ہماری دعوت کیا کریں. افطار کی دعوت کی کتنی اہمیت ہے, اس کی اللہ کے نزدیک کتنی اس کی شان ہے؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی, اور اس کے بارے میں آج ہی حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے جی تو اللہ تعالیٰ اس افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. کیا یعنی جتنا ثواب ایک روزے دار کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو مل رہا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, ہمیں اس میں نا تھوڑی سی چیزوں کا کچھ ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جی جی. ہم لوگ افطار پارٹی جب کرتے ہیں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنے خاص دوستوں کو جو مالی طور پہ مستحکم ہو انہیں دعوت افطار میں دعوت دیتے ہیں, لیکن جو غریب اور کمزور لوگ ہیں انہیں بسا اوقات اس مبارک اور اس خوبصورت ماحول میں بھی پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بسا اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچے, جیسے کہ کچھ مسجدوں میں افطار سسٹم ہوتا ہے, جیسا کہ ہم بزم اصلاح امت کے زیر اہتمام جامعہ مسجد سیدۃ النساء میں بھی افطار کرواتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں دیکھتا ہوں کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے چھوٹے بچوں کو بسا اوقات بڑی عمر کے افراد آ کے ڈانٹتے ہوئے اٹھا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کا روزہ نہیں ہے, پیچھے ہٹ جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے, جب آپ نے ایک دسترخوان لگایا, جی جی, وہ دسترخوان جب آپ نے لگا دیا تو اس پر بیٹھا ہوا ہر شخص وہ اللہ کا مہمان ہے. بے شک. اور ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ ہم اس کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں. ہاں بالکل. تو ہمیں کسی کو بھی اس دسترخوان سے ہٹانا نہیں چاہیے. بے شک ایسے. اچھا, کچھ مزدور لوگ ہوتے ہیں, دیکھیے پہلے دور میں نا ہماری مساجد غریبوں کے لیے ایک غموں سے نجات پانے کا ٹھکانہ ہوا کرتی. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ہر مشکل میں مسجد نبوی شریف میں رخ کیا جاتا تھا. بے شک. آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مساجد کو وہ مرکز بنائیں جہاں لوگ اپنی ہر مشکل کے مداوا کے لیے, ہر مشکل سے نجات کے لیے وہاں رخ کریں. بالکل. اچھا, اب اس میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمارے ہاں اگر مزدور آ جائیں تو مزدوروں کو بھی بسا اوقات دسترخوان سے اٹھا دیا جاتا ہے. جی جی.
میں 2017 میں رمضان شریف کے اندر عمرہ شریف کے لیے مجھے اللہ نے سعادت عطا فرمائی. ماشاءاللہ. تو مسجد نبوی شریف میں جب ہم داخل ہوئے تو میرے ساتھ کچھ دوست تھے میرے. جی جی. اب ایک نوجوان بچہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے دسترخوان پہ تشریف لے چلیں. اچھا ماشاءاللہ. میں نے اسے کہا کہ ابھی میں نے طہارت کرنی ہے, وضو وغیرہ بنانا ہے, تو مجھے کچھ ٹائم لگے گا. تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ وضو کر لیں, میں اتنی دیر آپ کا انتظار کروں گا. ہمیں کوئی 5-10 منٹ یا 15 منٹ کے قریب ٹائم لگا. ٹھیک ہے. وہ نوجوان بڑی محبت کے ساتھ, بڑے شوق کے ساتھ ہمارا انتظار کرتا رہا, اور جب ہم وضو سے فری ہوئے تو اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں اپنے دسترخوان کی جانب لے کے چل پڑا. سبحان اللہ. اچھا, راستے میں 5-7 لوگوں نے مزید ہمیں اپنے دسترخوان پر بٹھانے کی کوشش کی, تو وہ ان سے ناراض ہوا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کی میزبانی کا شرف حاصل کریں گے. تو میں اس ٹائم سوچ رہا تھا کہ کاش یہی جذبات ہمارے پاکستان کے اندر بھی پیدا ہو جائیں, اور بالخصوص ہمارا جو علاقہ ہے تاندلے والا, اس میں بھی ایسے جذبات ہوں کہ ہم لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے انہیں اپنے دسترخوان پہ بٹھائیں. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کسی کو افطار کروانے کا کتنا زیادہ ثواب ہے. چلیے, آپ کے پاس زیادہ سہولت نہیں ہے, آپ کسی کو کھجور سے افطار کروا دیں, آپ کسی کو میٹھے پانی سے افطار کروا دیں. اور میں یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ پہلے ہماری جو گھر کی خواتین تھی, ہماری باپردہ مائیں بہنیں, ان کا مزاج بڑا اچھا تھا. مطلب وہ ایک افطاری ایکسٹرا بنایا کرتی تھی اور وہ افطاری مسجد بھجوایا کرتی تھی, اس نیت کے ساتھ کہ ہماری یہ محنت اور کوشش, اس کی وجہ سے مسجد میں آیا ہوا ایک مہمان اگر افطار کرتا ہے تو اللہ ہم سے بہت راضی ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے نا, آپ خواتین کو کریڈٹ کتنا جاتا ہے رمضان شریف میں, کتنا کریڈٹ جاتا ہے. ابھی 8 مارچ کو عورت مارچ ہوا ہے, تو اس پر بھی بہت ساری باتیں خواتین نے کی ہیں. میں ایک بات کوڈ کرنا چاہوں گا اس میں, اسلام نے خاتون کو جو مقام دیا ہے. جی جی. آپ دیکھیے, سحری کے وقت میں اور آپ یا ہم جتنے بھی مرد حضرات ہیں سو رہے ہوتے ہیں, گھر کی خواتین اٹھتی ہیں, ٹائم سے پہلے اٹھ کے ہمارے لیے سحری بناتی ہیں. پھر افطار کے قریب جب عصر کے بعد ہم بالکل نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں, تو ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں وہ افطاری کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہیں. اور پھر اسلام نے ان کو اجر کتنا دیا, یعنی وہ جتنے لوگوں کی سحری بنا رہی ہیں, جتنے لوگوں کی افطاری بنا رہی ہیں, اور جتنے لوگ ان کی سحری سے روزہ رکھ رہے ہیں, افطاری سے افطار کر رہے ہیں, ان سب کو جتنا ثواب مل رہا ہے, اللہ اس سحری بنانے والی ہماری بہن کو بھی ثواب دے رہا ہے, افطاری بنانے والی ہماری بہن کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً افطار, دعوت افطار کی, سحر کی بہت زیادہ فضیلت ہے, اور وہ لوگ جو افطار کی دعوت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کسی بھی تفریق کے بغیر, امیر و غریب کی تفریق کے بغیر اپنی جو ہے وہ دسترخوان کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے کھول دیں, لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دسترخوان پہ بٹھائیں. اور کر صاحب نے جو واقعہ بتایا سعودی عرب کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا, وہ واقعہ بھی بہت ہی ہمارے لیے سبق جو ہے وہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. کر صاحب, زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں لوگ ہر سال, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے وقت شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے, مجھے ₹1,00,000 میں سے 2,500 دینا پڑ رہا ہے, یا ₹100 میں سے ₹2.5 دینے پڑ رہے ہیں, تو اس سے میرا جو ہے وہ مال کم ہو جائے گا. میرا جو ہے, اگر کسی کے پاس کروڑوں ہیں تو اس کے وہ سوچتا ہے کہ اگر میں لاکھوں دے دوں گا تو میرے پاس 2-2.5 لاکھ روپیہ کم ہو جائے گا. تو کر صاحب, اس کا متعلق بتائیے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. بالخصوص اس وقت ہمارا ملک جس معاشی صورتحال, مشکلات کا شکار ہے معاشی طور پر, اور غریب جو ہیں وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں, تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اسلام کے نظام زکوٰۃ کو پوری عمدگی کے ساتھ اور اس کے پورے اصول و ضوابط کے ساتھ اپنے معاشرے کے اندر اس کو نافذ کریں. اچھا, المیہ یہ ہے ہمارا کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی جو صرف 2.5% ہے. جی جی. اور اچھا, زکوٰۃ کی اگر آپ شرائط اور زکوٰۃ کے مسائل کو اگر آپ پڑھ لیں یا اس کی ہم تفصیل میں کبھی جاتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ دینا یہ 1 سال بعد فرض ہو رہا ہے. جی. یعنی 1 سال آپ کے پاس نصاب زکوٰۃ موجود ہو, آپ پر کسی طرح کا قرض نہ ہو, وہ پیسے آپ کی ضرورت سے زائد ہوں, پھر آپ عاقل بالغ ہوں, مسلمان ہوں, تو آپ کو 1 سال بعد اس مال کا 2.5% دینا. اچھا, اس 2.5% دینے سے ہمیں 2 گارنٹیاں ملتی ہیں حدیث کی روشنی میں. نمبر 1 کہ ہماری جو ترقی ہے, ہمارا جو آگے بڑھنا ہے, اس کو بریک نہیں لگے گی. دیکھیے, ہر بندہ خواہش رکھتا ہے
کہ ایک میرا رزق زیادہ ہو, بالکل, اس میں کبھی بھی کمی نہ آئے, مجھے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے, حضور نے فرمایا میں اسے یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے مال میں کبھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی. سبحان اللہ, سبحان. اچھا, ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ مال میں کمی نہیں آتی. اچھا, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے اس کا نقصان نہیں ہوگا, اس کی گارنٹی بھی حضور نے دی ہے. اب دیکھیے ابھی جس طرح اچانک سے بارشیں آئی ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ بارشیں ہوئی ہیں, کئی جو ہے فصلوں کا نقصان ہوا, تیار فصلیں ہیں, اختتامی مراحل ہیں. اچھا, اب اس نقصان کے پیچھے بسا اوقات ہم غیر جو موسمی بارشیں ہیں یا یہ موسمی اثرات کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے جو ذمہ دار بھائی ہیں ان سے کہ خدا را اپنی زمینوں کا عشر ادا کریں, بالکل, اپنی فصلوں کا عشر ادا کریں, آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا. اس کی ضمانت خود مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے لی. سبحان اللہ. اچھا, ایک اور پہلو بڑا اس پر جاندار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھانے کے لیے بڑا آسان ہے کہ میں اور آپ آج اگر دکان سے کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی آئل ہے, کوئی جو ہے وہ پاؤڈر ہے, کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہم لینے کے لیے جاتے ہیں, تو ہم اس پہ 70%, 17% یا 18%, جتنا بھی 70-20 جتنا بھی کچھ ہم اس کے اوپر ٹیکس پے کرتے ہیں, تو اس پہ 17% یا 20% ہم سے سیلز ٹیکس کے نام پہ وصول کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, ہم بخوشی دے رہے ہیں, آپ گھر کا کوئی صابن دیکھ لیں, گھر میں استعمال ہونے والی کوئی بھی چیز دیکھ لیں, ہم اس پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں. کبھی ہم نے کسی دکاندار سے جھگڑا نہیں کیا کہ جناب اس کی اصل قیمت تو میں دینے کے لیے تیار ہوں, ٹیکس میں پے نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم وہ 17% یا 20% ٹیکس بخوشی دے رہے ہیں, لیکن اللہ کے حکم پر 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں دین سے کتنے دور ہو چکے ہیں. آج بھی ضرورت ہے کہ ہم واپس آئیں. آج لوگ بسا اوقات پوچھتے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان کی اکانومی نیچے آ گئی ہے, ہم IMF کے جو ہے وہ سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں, بتائیے پاکستان کی اکانومی کو اوپر کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ یقین کریں, میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں, آج بھی اگر ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ نافذ کر دیا جائے اور جتنے امیر لوگ ہیں وہ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہوگا بلکہ اکنومیکلی ہم اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمیں کسی IMF کی حاجت نہیں ہے, اور انشاءاللہ اسلام ہماری ہر مشکل سے ہمیں نکالنے کا راستہ بتاتا ہے. جی ہاں, بالکل. زکوٰۃ ادا کرنے کی بہت اہمیت ہے. اس کے اوپر مدلل بات کی پروفیسر وقاص رضوی صاحب نے. یقیناً ہماری نظام معیشت پہ زکوٰۃ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے. یہ مال کی کمی کا باعث کبھی بھی زکوٰۃ نہیں بنتی. لہٰذا ہمیں اپنے دلوں سے اس طرح کے خوف کو نکال دینا چاہیے. یہ بلا وجہ کے خوف ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی تو مال کم ہو جائے گا, ایسا ہرگز نہیں ہے. کر صاحب, کوئی ایک پیغام جو آپ امت مسلمہ کو, تانلہ والا کی عوام کو دینا چاہیں؟ دیکھیے, میں اس وقت مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت ہوگا جب فتنوں کی بھرمار ہوگی, اور وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ لوگ صبح کے وقت مسلمان ہوں گے لیکن جب شام ہوگی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے, اور جب شام ہوگی تو وہ مسلمان ہوں گے, صبح کے وقت جب اٹھیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے. یہ دور فتنوں کا دور ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما. آمین. اور بالخصوص سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں پر ہمیں میڈیا کے بہت سے فوائد ہیں وہاں اس کے ذریعے بہت سے مسائل کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کوشش کیجئے کہ دین کے معاملے کے اندر دین علماء سے سیکھیے, اور ان کے سامنے اپنے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کو رکھیے تاکہ وہ سوالات کہیں آپ کے لیے نقصان کا سبب نہ بنے. بالکل. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آمین. اور بالخصوص یہ وطن عزیز ہماری جان, ہماری پہچان ہے. کسی بھی طرح, یہ میں اکثر کہتا ہوں, یہ میرا اسپیشل میسیج ہے تمام پاکستانیوں کے لیے, تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. دیکھیے, اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے, جی ہاں بالکل, کوشش کریں کہ اس سیاسی صورتحال میں سوشل میڈیا کے اوپر
برے الفاظ، گالیاں، بدتمیزیاں جو کہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں. بالکل. شدت پسندی آ گئی. دیکھیے شدت پسندی اگر مذہب کے نام پر ہو وہ بھی غلط ہے، اور اگر سیاست کے نام پر ہو وہ بھی غلط ہے. بالکل. اس ملک کے اندر رہنے والے سارے عہدے اس ملک سے وابستہ ہیں. تو کوشش کریں کہ کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے لگ کر اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کریں، اور اپنی ہر دعا میں اس وطن کی ترقی اور سلامتی اور خوشحالی کی دعا ضرور مانگا کریں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. آمین. جزاک اللہ خیر صاحب، بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگ کے ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، سوشل میڈیا پہ مغلظات کی بجائے اچھے الفاظ کا استعمال کریں، بلکہ اس رمضان کریم میں ہمیں چاہیے کہ ہم عزم کریں کہ یہ رمضان ہم اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس رمضان کی برکت سے ہماری زندگی میں جو ہے وہ اللہ کریم رحمتیں بھی شامل کر دے گا، برکتیں بھی شامل کر دے گا. لیکن ہمارا عزم ہونا چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے. ہم اللہ سے ان دنوں کے اندر، ان پاکیزہ اور بابرکت دنوں میں وعدہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم آنے والے جو باقی 11 ماہ ہیں وہ بھی اسی طرح نیکی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ گزاریں گے جس طرح ہم نے یہ 1 ماہ گزارنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کو قاری صاحب سے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، ہم اس کا جواب آپ کو قاری صاحب سے لے کے آپ تک لازمی پہنچائیں گے. اور آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں کیجئے. ہماری ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. یقیناً یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اللہ کے رسول کی حدیث کو سننا اور اسے آگے پھیلانا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام آپ کے نفع کا باعث بنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.